बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर सुल्तान राजा और शहबाज हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट इजलास ने पूरी कहानी को मोड़ के रख दिया और तीन बड़ी खबरें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐसी आई हैं जिन्होंने ऐवान इक़्तिदार को हिला कर रख दिया और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक को भी यू टर्न लेना पड़ा है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को डिवाइड करने की जो कोशिशें हैं उनको बड़ा धचका लगा है। आज इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर इस बड़े मंसूबे को कैसे नाकाम किया है, इसकी थोड़ी सी मुख्तसर रुदाद आपके सामने रखनी है। खबर यह है कि आज 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो इल्ज़ाम है, इसकी ये आम समाअत थी। बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, केस डिले हो गया। लेकिन चूंकि जब अडयाला जेल के अंदर ये 25 दिनों के बाद यानी 3 अक्टूबर को समाअत हुई थी और उसमें इमरान खान से मुलाकातें हुई थी सहाफ़ियों को भी और जो तहरीक इंसाफ के लोग थे। दरमियान के अंदर PTI के लोग 2 मरतबा इमरान खान से मिले ज़रूर हैं, लेकिन इस दौरान जेल के अंदर उन पर बड़ी सख्तियाँ की गई। उनकी जो तबीयत है, सेहत भी ख़राब रही। इस दौरान बिजली भी बंद की गई, फिर अखबारात और TV तक रसाई नहीं दी गई। उनको पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उसका कुछ इल्म नहीं है। एक तो उन्होंने आज भी ये पैगाम दिया है कि ये मुझे जो भी कर लें, ये इनकी भूल है कि मैं टूट जाऊंगा, ये अपना जोर लगा लें, मैं यहीं पे हूँगा। और इमरान खान इस वक्त वजीर आजम या इक़्तिदार से ज्यादा वो मुल्क और कौम के एक रहनुमा और लीडर के तौर पे सोचते हैं और वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो बका है वो दरअसल जो हर इदारा है उसका अपनी हदूद के अंदर रह के काम करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो अलीमा खान उन्होंने पूरी डिटेल बताई इमरान खान की कैसी तबीयत है, लेकिन आपको इल्म है कि एक आपस के अंदर जो है वो काफी इंतशार और लय दे हो रही है। इस वक्त फवाद चौधरी और जो सलमान अकरम राजा हैं वो दोनों गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। फवाद चौधरी के हवाले से कहा जाता है कि भाई चूंकि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे तो आप अभी तक वापस नहीं आए, तो आपको एक ही पड़ी हुई है कि जो है वो यहाँ पे आप तनकीद करते रहे। जबकि फवाद चौधरी समझते हैं कि मैं जो है इमरान खान की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। बुशरा बीबी को तहरीक इंसाफ की क़यादत संभालनी चाहिए, मौजूदा लोगों के अंदर ये सकत नहीं है। और ये एक बुनियादी तौर पे एक बयानिया भी है, यानी कि किसी तरह बुशरा बीबी जो है वो संभाले तो हम कहें कि देखें ये मरूसियत है, ये किस तरह फिर उसके किरदार पर मजीद सवाल। एक बड़ा प्लान था कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो डिवीजन पैदा की जाए। तो आज जब फैसल चौधरी पहुंचे अडयाला जेल तो वहां पे आपको इल्म है कि सलमान अकरम राजा और उनकी आपस के अंदर टसल है और फिर उन्होंने इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है जेल के अंदर, उस हवाले से कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक हफ्ते के रोज दरखास्त दी। पहले ये तासर मिला कि बैरिस्टर गौर ने कहने पर दरखास्त दी गई है, फिर बैरिस्टर गौर ने कहा जी ये तो पुराना वकालतनामा था, हम अलहदा से दरखास्त दायर करेंगे, फैसल चौधरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब जो है वो इमरान खान ने लंबी आज जप्फी डाली है फैसल चौधरी को। उनको भी अंदाजा है कि ये कितना एक मिटा हुआ शख्स है, जबरदस्त आदमी है। तो फिर सलमान अकरम राजा और उनका राजीनामा करवाया। तो जेल के अंदर इमरान खान ने बैठ के आज सुलह भी करवाई है। और वो जो एक बड़ा मनसूबा है कि ये आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें और ग्रुपिंग बनी हुई है, बदकिस्मती है। फिर हमाद अदर और इधर मुख्तलिफ ग्रुप हैं, लाहौर के अंदर भी तंजीम सादियों के। इमरान खान को निकालने के मामले पर एक बड़ी जमात है, तो बड़ी जमात के अंदर अल्टीमेटली जो इस तरह के मामलात हैं, झगड़े लड़ाई झगड़े, वो भी अल्टीमेटली ज्यादा होंगे। तो ये एक तो बड़ा प्लान नाकाम हुआ है, वो सुलह करवा दी गई है। और अब फवाद चौधरी भी अगर खामोश रहे तो उनके लिए बेहतर होगी। इमरान खान ने फवाद चौधरी को यह पैगाम भेजा है कि भाई चुप कर जाएं, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलें। अगर वो चलेंगे तो उनकी बेहतरी होगी इस सारे मामले के अंदर, लेकिन अगर वो चुप नहीं करेंगे तो फिर उन पर जो इल्जाम लगाया जाता है कि वो किसी के कहने पर ये फूट डाल रहे हैं, तो वो फूट जो है इस तनादर के अंदर डलेगी। अच्छा, फिर इमरान खान ने बताया कि उनको कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबरें आई हैं, वो एक दबंग एंट्री, आज पहला दिन था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का, और पहले दिन के अंदर ही तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी जो आम दरखास्तें दी हैं। एक तो फुल कोर्ट इजलास का हम जिक्र करेंगे, लेकिन एक जो दरखास्त है वो सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत मुकर्रर करने के लिए ये दरखास्त दायर की गई है कि अब इसको मुकर्रर करें। चूंकि कादी फायद ईसा के होते हुए इंसाफ की तवक्को तहरीक इंसाफ को नहीं थी, अब कुछ उम्मीद बंदी है, तो उन्होंने कहा जी ये आप मामला है
تو اس کو آپ فکس کریں۔ سردار لطیف کھوسہ نے یہ درخواست دائر کی اور بتایا کہ 13 دسمبر 2023 کو کیس جو ہے وہ جنوری 2024 میں مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن تاحال مقرر نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے 103 سویلینز کے مقدمات زیر التوا ہیں، تو لہذا ایک تو اس کو فکس کیا جائے۔ اچھا، دوسرا جو بڑی آج ڈیولپمنٹ تھی اس کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے اسپیکر نے حکومت اور اپوزیشن سے دو نام مانگے۔ اب اس کے اندر ججز کی تعیناتی ہونی ہے، اس میں آئینی بینچ کی تشکیل ہونی ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ اب تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے، پہلے انہوں نے جو فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم شریک نہیں ہوں گے، اس طرح تسلیم کرنا ہوگا، تو اب انہوں نے سمجھے کہ یو ٹرن لیا ہے اور اس جوڈیشل کمیشن کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ زبردست فیصلہ ہے۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملات کے اندر بے شک آپ تنقید کریں، لیکن آپ کو شریک ہونا پڑے گا، ورنہ مخالف جو ہے وہ اس کے اندر فائدہ اٹھائے گا۔ بہرحال پچھلی کمیٹی کے اندر شریک نہ ہو کے اچھا کیا، چونکہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ اچھا، دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر، وہ آج سلمان اکرم راجہ نے آج درخواست دائر کی ہے، اور درخواست ہے سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 ممبران، 5واں چیف الیکشن کمشنر، انہی کو الیکشن کمیشن کہا جاتا ہے۔ ایک آئینی ادارہ ہے، لیکن جس طرح یہ پوری طرح جمہوریت آئین پاکستان کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ روکنے کے لیے پوری طرح آئین کو پامال کر رہے ہیں، تو یہ درخواست دی گئی ہے ان پر توہین عدالت کے تحت کہ یہ انہوں نے چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کا جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ نہیں مانا، تو لہذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ جب یہ درخواست فکس ہوگی تو یقینی طور پر یہ سکندر سلطان راجہ کے لیے یہ بہت بڑا بم شیل ہوگی، چونکہ جو آلریڈی فیصلے کے اندر آ چکا ہے، واضح ہدایات آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ کسی کی شے پر اس وقت آئین اور پاکستانی عوام کو ننگا ہو کے کھڑا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے جو آج اجلاس ہوا ہے، یہ اجلاس بڑا اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس کے اندر جو سب سے عام چیز ہے وہ اس وقت چونکہ کیسز کی معاملات ہیں، تو جو اس وقت ہمارے سامنے ایک چیز آئی ہے نا، وہ بڑی دلچسپ ہے کہ قاضی کے 2 ہیرے جو جج وہ ایڈہاک ججز لے کے آئے ہیں، ان کو فل کورٹ اجلاس کے اندر نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ یہ بہت بڑی یہ پیش رفت ہے۔ یعنی قاضی کے وہ جو ہیرے تھے جو اب ریٹائر ہونے کے بعد آئے ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ بھائی ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے آپ سمجھیں کہ جیسے منصور علی شاہ اس وقت جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں عملی طور پہ، اور ان کو عزت دی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے، تاکہ جو ماحول ہے اس کے اندر بہتری ہو۔ اچھا، اب یہ جو 2 جن سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کو بھاری تنخواہ پہ ویسے ہی ان کو نکال دینا چاہیے، یعنی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے یہ صدارت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت کے اندر فل کورٹ اجلاس ہوا ہے، اور اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے، چونکہ پھر ذرائع کے حوالے سے خبریں آتی ہیں اور پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بتایا گیا کہ بھئی اس کا سب سے عام ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے کس طرح یہ جو 59,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو کم کرنا ہے، کیسے حل کرنا ہے۔ تو وہ جو فارمولہ ہے منصور علی شاہ فارمولہ، وہ 1 مہینے کے لیے چلے گا، یہ بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ منصور علی شاہ چونکہ ان کا بڑا اس حوالے سے کام تھا کہ کس طرح یہ سارے معاملات کرنے ہیں، لیکن وہ چیف جسٹس نہیں بنے، تو ان کا جو فارمولہ ہے اجلاس میں ادارے میں سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور مقدمات کو نمٹانے کے لیے بلایا گیا تھا، جس میں کیس کی بیک لاگ کو کم کرنے اور عدالتی کارکردگی کو بڑھانے کے اقدامات پر توجہ دی گئی تھی۔ رجسٹرار نے موجودہ کیس بوجھ کا ایک جائزہ فراہم کیا اور مقدمات کے بروقت فیصلے کے لیے اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے تازہ ترین اعداد و شمار پیش کیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت 59,191 مقدمات زیر التوا ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ کے تیار کردہ کیس مینجمنٹ پلان 2023 پر مبنی 1 ماہ کا نیا منصوبہ متعارف کرایا۔ اس منصوبے میں واضح معیارات کا تعین کرنا تمام زمروں کے مقدمات کے مؤثر طریقے سے منظم کرتا ہے۔ اب اس کے اندر بتایا گیا کہ عزت مآب جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے آج اس اجلاس کے اندر شرکت کی ہے،
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اضافی تجاویز بھی انہوں نے پیش کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جن کا مقصد کیس کے بیک لاگ کو کم کرنا اور ابتدائی طور پر 1 ماہ کے لیے طریقہ کار کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے بعد 3 ماہ اور 6 ماہ کے منصوبے شامل ہیں۔ معزز چیف جسٹس نے تمام ججز کا شکریہ ادا کیا کہ وہ کیس مینجمنٹ پلان کو مکمل طور پر لاگو کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور اہداف جو مقرر کیا گیا 2 دسمبر 2024 کو طے شدہ فل کورٹ میٹنگ کے اگلے سیشن میں پیش رفت کا مزید جائزہ لیا جائے گا۔ تو یہ آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، انہوں نے اب سکندر سلطان راجہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ جس طریقے سے پاکستانی قوم کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے اندر اس شخص نے کردار ادا کیا ہے، بہرحال یہ چیز بھی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ایک صحافی کا ذکر ہو رہا ہے کہ چونکہ اس وقت جو پرماننٹ صحافی ہیں وہاں پہ ایک ایسوسی ایشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو ان کو یہ لگتا ہے، آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو نہیں ہوتا زیادہ، وہاں بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں، جس کے اندر ثاقب بشیر ہیں، فیاض محمود ہیں، احتشام کیانی ہیں اور دیگر لوگ ہیں، وہ بڑے کوآپریٹو ہیں، وہ نہیں دے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ کے اندر ان کو یہ لگتا ہے، بیٹ رپورٹرز کو، کہ پتہ نہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا والے، ان کی فالوئنگ زیادہ ہے، لوگ ان پر ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں، ان کی بات زیادہ سنتے ہیں، تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پابندیاں ان پر لگائے رکھیں۔ غصہ وہ آپس کے اندر وہ کہتے ہیں پیڑاں اور تے پھکیاں اور۔ اب کچھ بڑے جو رپورٹرز ہیں سینئر، آپس میں ان کا وہ قاضی گروپ یا ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، آئین پسند گروپ، تو ان کا آپس کے اندر ٹسل ہے، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، یعنی آئین پسند جو لوگ ہیں، جس کے اندر آپ کو علم ہے مطیع اللہ جان ہے، اسد طور ہیں، اس میں حسنات ملک ہیں، صدیق جان ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب درست نہیں کر رہے ہیں، اور ان کا پہلے بھی موقف علیحدہ تھا۔ تو اب جو قاضی گروپ ہے، قاضی صاحب کی محبت اور پیار میں مغن، اب ان کو جو قاضی صاحب سے سوالات ہوئے، کچھ پر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، کچھ سخت ہوئے ہیں، لیکن جتنا اس بندے نے تذلیل کی ہے پاکستانیوں کی، جتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا بھائی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو اب اس پورے تناظر کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کوشش ہے ہمارے ان دوستوں کی کہ یہ یہاں پہ نہ آئیں، تاکہ ہم یوں جیسے چاہیں ہم یہ خبریں دیں، تو وہ بہرحال ہاتھیوں کی لڑائی میں چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں وہ بھی پھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی ایک واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے جیو نیوز پر، اس صحافی ڈیجیٹل میڈیا کے بندے کا نام نہیں لیا گیا کہ اس نے تصویر بنانے کی کوشش کی، اس کی کوئی ابھی تک اتھینٹسٹی نہیں ہے، اور جس بندے کا نام لیا گیا میں نے پوچھا تو وہ اس طرح کا واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ تو ذرائع کے حوالے سے خبریں چلائی جا رہی ہیں، کسی نے کہا ہوگا، وہ بھی کوئی ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ بندہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک رنگ دے کے استعمال کرنا ہے ایک نئے چیف جسٹس کے سامنے کہ بھئی ان لوگوں کو یہاں نہ داخل ہونے دیا جائے۔ تو ابھی کل شاید میٹنگ ہوگی سیکورٹی والوں کے ساتھ، جو پریس ایسوسی ایشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے داخلہ ذرا مشکل بنانے کی کوشش ہوگی، لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ ہم یہ خبریں مسلسل آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ تو اس وقت ایک سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کا سٹیرنگ فرنٹ کا یعنی گیئر سنبھالنا جس طرح سنبھالا ہے، جیسے منصور علی شاہ کو جو رسپیکٹ دی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل بھی ہوگا۔ اب یہ جو آئینی ترامیم آ رہی ہیں، یہ بھی چیلنج ہوئی ہیں، آج پھر چیلنج ہوئی ہے۔ بلوچستان اور جو بار کونسل ہے اس نے بھی آج چیلنج کیا 26ویں آئینی ترامیم کو۔ تو 26ویں آئینی ترامیم کو چیلنج کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ، اور اس ترمیم کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آؤٹ پٹ نکلتی ہے۔ تو ممکنہ طور پر شہباز حکومت کے لیے، چونکہ اب اگر وہ سینٹ کے باقی انتخابات بھی ہو جائیں اور یہ سارا معاملہ ہو جائے تو بات تو ختم ہے، کہانی ختم ہے۔ شہباز شریف حکومت نے پیچھے کرنا کیا ہے؟ تو یہ حالات ٹف ہیں، لیکن پھر بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کہیں ججز پتلی گلی سے ہی نکل نہ جائیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آئین قانون پر کتنی عملداری ہوتی ہے۔ اگر عملداری ہوئی تو پھر سکندر سلطان راجہ اور شہباز حکومت اس کی الٹی گنتی شروع ہے، اور ان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔